Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students, my dear sisters. ahlan wa sahlan marhaban. मैं आप सबको आज के प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ. आप सब कैसे हैं? आपका कल का दिन अच्छा रहा? चलिए माशाल्लाह. फिर एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? चलिए दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. चलिए इंशाल्लाह दुआ के बाद हम स्टार्ट करते हैं. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सख़ीमत क़ल्बी. आमीन सुम्मा आमीन. अच्छा ये बताएं कि कल जो हमने बातें सीखी रमज़ान के बारे में, उससे आपको हेल्प हुई? थोड़ा ज़हन बना आपका? थोड़ी एक्साइटमेंट आई रमज़ान के बारे में? ओके, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड, माशाल्लाह. हमने आपसे रिकॉर्डिंग भी शेयर कर ली थी, तो अगर आप लोग दोबारा भी उसको सुनना चाहें या दूसरों के साथ शेयर करना चाहें, जिन चीज़ों से ख़ास तौर पे आपको हेल्प हुई, तो आप ज़रूर दूसरों को भी गाइड करें. क्योंकि आप देखें बाज़ दफ़ा लोगों को एक्सेस नहीं होती ना ऑथेंटिक बातों और ऑथेंटिक सोर्सेज की तरफ. तो फिर ये कि ये भी हमारे लिए एक सदका जारिया है कि हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दें. और आपने ये चीज़ भी नोटिस की होगी कि बाज़ दफ़ा जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आम हो जाती हैं ना, तो फिर लोग बाज़ फ़र्क भी नहीं कर पाते कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं. तो माशाल्लाह आप सब जो हैं वो सीख रहे हैं, तो साथ साथ एटलीस्ट अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर एजुकेट करें. ठीक है. मैं सबको वेलकम करती हूँ आज के प्रोग्राम में. अल्लाह सुब्हाना ताला आपके रमज़ान में बहुत बरकत दे, हम सब के रमज़ान में, और इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगियों का बेहतरीन रमज़ान बनाए. आमीन. हमारा टॉपिक था रमज़ान एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज एंड ग्रो इंशाल्लाह. और हम थोड़ी सी हमने बात की थी कि कोई भी हमारा गोल या ड्रीम है उसको लिखना बहुत ज़रूरी. तो आप सबके पास आज पेन पेपर है, क्योंकि आज हमने काफ़ी बातें ऐसे करनी है जो आपको लिखनी है अपने लिए. ठीक है. तो कुछ पॉइंट्स में चाहती हूँ आप सब लिखें, क्योंकि जब हम उसको लिखते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो असल में हमारा प्लान बन जाता है. और फिर जब हम उस पर अमल भी शुरू कर देंगे तो फिर एक्चुअली वो ड्रीम कम्स ट्रू. ठीक है. और फिर इंशाल्लाह हमने अपना फोकस क्या रखा था कि इस रमज़ान को हमने पिछले रमज़ान से बेहतर बनाना है इंशाल्लाह. और रमज़ान जो है वो इट्स मंथ ऑफ चेंज, और फिर चेंज बिगिंस विद मी. जैसे आप देखें ना, वही बात है कि हम लोगों ने अपने आप से स्टार्ट करना है ना. और इंशाल्लाह जब मुझे एक चीज़ की समझ आ जाएगी और मेरे अंदर एक चीज़ की मोटिवेशन होगी, तो इंशाल्लाह वो दूसरों के लिए भी एक इंस्पिरेशन और एक अट्रैक्शन होगी. ठीक है. तो हम खुद अपने प्लान्स बनाएं और अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाएं, और इंशाल्लाह ताला आप देखना कि ये चीज़ फिर हमें दूसरों को भी हेल्प करने में मददगार साबित होगी इंशाल्लाह. तो सबसे पहले तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, और ये डायरी आपकी हाथ में रखी हुई हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना आपकी फ़ोन में डिजिटल डायरी भी आप बना सकते हैं. कोई डिजिटल चीज़ भी आप रख सकते हैं, नोट्स वगैरह, जिसमें आप अपने पूरे दिन का प्लानर रखें. लेकिन इट शुड बी समथिंग जो आप हर वक्त आसानी से कैरी कर सकें. ठीक है. और फिर आप देखें कि हम सबको पता है कि रमज़ान जो है बहुत सारी खैर और बरकतें लाने वाला महीना है. और हमारी कोशिश इस रमज़ान में क्या होगी कि हम अपनी ज़िंदगी में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम, एक डिसिप्लिन लेकर आए. किस लिए? ताकि बाकी ज़िंदगी में हम उसी तरह डिसिप्लिन्ड होकर लाइफ को गुजार सकें. और वैसे भी आप देखें कि कहा जाता है कि अगर कोई भी आपने अपने अंदर हैबिट डेवलप करनी है, तो अगर आप उसको 21 डेज तक मुसलसल करते हैं, तो आप पुरानी आदत को ब्रेक कर सकते हैं और नई आदत अडॉप्ट कर सकते हैं. तो रमज़ान एक बहुत ही ज़बरदस्त वक्त है अच्छी आदतें अडॉप्ट करने का. और जो जैसे ऐसी आदतें जिनसे आप तंग हैं, परेशान हैं, तो इट्स टाइम टू ब्रेक देम एंड टू चेंज देम. ठीक है.
ہم جو بھی کریں گے ہمیں اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنی ہے، کیونکہ جب ہمارے کاموں میں اخلاص ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور 5 گولز ہم نے کل یا کیز تھی ہماری جن کو ہم فوکس کریں گے۔ ایک ہے ہمارا فاسٹ، ہمارا روزہ، اس کو ہم نے پاور اپ کرنا ہے۔ پھر کنیکشن وتھ قرآن ہے، ہماری عبادت، خاص طور پہ ہماری نمازیں، پھر اس کے بعد دعائیں اور صدقہ، ٹھیک ہے؟ تو اب انشاءاللہ ہم رمضان کی اپنی پلاننگ کرتے ہیں، اور پلاننگ کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی چیز کو ریالٹی بنانے کے لیے پلاننگ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ اب ہم سٹارٹ کریں گے آپ کے بیڈ ٹائم سے، کیونکہ روزے کا آپ کو پتہ چلے گا نا مغرب کے وقت کہ کل رمضان ہے، تو تبھی سے آپ نے اس کو سٹارٹ کر لینا۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آج سے ہی اپنی یہ روٹین بنا لیں، کیونکہ انشاءاللہ آپ دیکھیں ٹیوزڈے یا وینسڈے تک روزہ ہے، کچھ جگہوں پہ وینسڈے یا تھرسڈے کو روزہ ہوگا، تو بہرحال کمنگ ویک میں ٹیوزڈے کے بعد کسی دن بھی روزہ ہو سکتا ہے، ٹیوزڈے یا اس سے اگلے کسی بھی دن۔ تو اب کیا ہے کہ آپ ابھی آج ہی سے سٹارٹ کر لیں تاکہ ایٹ لیسٹ 2 دن آپ کو ایک جمپ سٹارٹ مل جائے، اور انشاءاللہ رمضان سٹارٹ ہو تو ایٹ لیسٹ آپ کی تھوڑی سی روٹین بن گئی ہو۔ سب سے تو پہلے تو آپ دیکھیں کہ ایک چیز آپ نے اصول اپنا یاد رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو خود کنٹرول کرنا ہے، ورنہ کوئی اور کنٹرول کر لے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوگی نا، تو پھر یا تو ہمارا نفس کنٹرول کر لے گا اس کو، یا پھر یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ ایسے کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں، ایسے کاموں میں انڈلج کر لیتے اپنے آپ کو، اور پھر بعض دفعہ ہمارے گھر والے ہمارا اسکیجول بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی بہت دفعہ ہوتا ہے، یعنی پھر آپ کی اپنی کوئی روٹین نہیں ہوتی، آپ اس کے مطابق چلتے ہیں جیسے آپ کے گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے وقت کو خود کنٹرول کرنا ہے، اور انشاءاللہ اپنی فیملی کو بھی بیچ میں ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ رات کو سونے سے پہلے سحور کے کھانے کی بنیادی تیاری کر لیں، کیونکہ بہت زیادہ وقت آپ نے سحری کے لیے نہیں رکھنا کہ مثلا سارا کچھ اسی وقت کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں مثلا آپ لوگ سحری میں کیا کھاتے ہیں، پراٹھے ہیں یا مثلا آملیٹ ہے یا جو بھی چیزیں ہیں نا، تو اس کا پریپ ورک کر لیں۔ جیسے مثلا اگر آپ پراٹھے بناتے ہیں تو آپ بے شک اس کے پیڑے بنا کے رکھ لیں، اگر آپ آملیٹ بناتے ہیں تو آپ جو بھی آملیٹ میں سبزی ڈلتی ہے وہ کٹنگ کر کے رکھ لیں، باقی اگر آپ سیریل کھاتے ہیں تو اس کے لیے بول میں ڈال کے رکھ لیں۔ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جو پہلے سے کی جا سکتی ہیں۔ مثلا اسی طرح اگر آپ کیٹل میں چائے بنا کے پیتے ہیں تو آپ جیسے مگ میں ٹی بیگز وغیرہ ڈال کے رکھ لیں، تاکہ یہ ہے کہ بس صبح سے اس میں پانی ڈالنا اور اپنی چائے پینی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں چونکہ ہر ایک کا بریک فاسٹ ڈفرینٹ ہے، اب تھوڑا سا دیکھیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو میں رات کو ہی کر کے سو جاؤں اور صبح میرا ٹائم سیو ہو جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں برتن نکالنے بعض دفعہ جیسے یہ کہ ڈش واشر رات کو سونے سے پہلے خالی کر کے سوئیں، اور اگر جیسے رات کے لیے لگائے تو پھر تاکہ صبح آپ کو پھر ان چیزوں میں آپ کا وقت ضائع نہ ہو۔ پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ جو برتن آپ کو صبح چاہیے ہوں گے ان کو آپ نکال کے ڈھک کے رکھ سکتے ہیں، تاکہ اس میں بھی آپ کا وقت بچے گا۔ اگر آپ سے ذرا سے یہ خیال کریں نا کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کی پلاننگ سے آپ اتنا سارا وقت سیو کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر میں ان کاموں کی وجہ سے 5 منٹ بھی سیو کر لوں تو میرے پاس 5 منٹ نکل آئیں گے دعائیں مانگنے کے لیے، میں 2 نفل بھی پڑھ سکتی ہوں اس وقت میں، صحیح ہے؟ پھر اس کے بعد ایک اور کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سونے سے پہلے اب آپ یہ سب کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنا قرآن، دعاؤں کی کتابیں، کارڈز اپنی نماز کی جگہ کے قریب رکھیں، یعنی پورے گھر میں بکھرے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ ایک رمضان باسکٹ بنائیں اور اس میں آپ اپنا قرآن مجید، اپنی جو بھی دعاؤں کی کتابیں ہیں، کارڈز ہیں، وہ سب اس جگہ رکھیں جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہیں، تاکہ آپ جیسے نماز پڑھیں یا وہاں بیٹھیں تو آپ کو یاد آئے کہ آپ میں نے دعائیں مانگنی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سونے سے پہلے وضو کریں۔ ایک تو آپ دیکھیں کہ ایک فرشتہ ہمارے ساتھ رات گزارتا ہے جب ہم باوضو سوتے ہیں، اور وہ فرشتہ ہمارے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے مغفرت کی۔
تو کوشش کریں. اب آپ دیکھیں بعض کچھ لوگوں کو کچھ پرابلم ہوتے ہیں ہیلتھ کے کہ ان کا وضو بہت دیر مینٹین نہیں رہتا, لیکن پھر بھی جتنی دیر بھی ایٹ لیسٹ سونے سے پہلے آپ کا آخری عمل جو ہے نا وضو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سونے سے پہلے کی سب دعائیں اور تسبیحات آپ اس کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. الہدا کا ایپ ہے سونے جاگنے کے اذکار, یا اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو آپ کارڈ سے وہ ساری دعائیں مانگیں اور پھر آپ تسبیحات کرتے کرتے سو جائیں. پھر اسی طرح رات کو سونے سے پہلے نیند اور وقت میں برکت کی دعا کر کے سوئیں. اب دیکھیں ابھی تو رمضان سٹارٹ نہیں ہوا, لیکن جب رمضان شروع ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے نیند ہماری کم ہوگی, سحری کے وقت ہم جلدی اٹھیں گے, رات کو دیر سے سوئیں گے تراویح وغیرہ پڑھ کے. تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں. یعنی ہو سکتا ہے بعض آپ کو 3 گھنٹے کی نیند ملے, بعض 4 گھنٹے کی, بعض 5 گھنٹے کی, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا سن رائز سن سیٹ کیا اس کا اسکیجول ہے. لیکن آپ برکت کی دعا کریں. آپ نے ایسے نہیں نوٹس کیا کبھی کہ کبھی آپ 2 گھنٹے سو جاتے ہیں اور اتنی گہری اور اچھی نیند آپ کو آتی ہے کہ آپ فریش ہوتے ہیں؟ تو یہ کیا ہوتا ہے اصل میں, یہ آپ کی نیند میں برکت ہے. ایک تو آپ دیکھیں کچھ آپ کو جو سونے سے پہلے انشاءاللہ ٹپس ہیلپ کریں گی, وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا بیڈ ٹائم ہے نا اس سے 1 گھنٹہ پہلے آپ اپنا فون اپنے پاس نہ رکھیں. اگر آپ فون سے اذکار وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس کو ایئر پلین موڈ میں رکھ دیں. بعض لوگ جیسے فون سے پڑھتے ہیں دعائیں وغیرہ یا سورہ ملک یا جو بھی رات والی صورتیں ہیں, تو اس صورت میں اس کو ایئر پلین موڈ میں رکھیں. آپ کا دماغ ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے اس وقت کہ اب آپ واٹس ایپ بھی دیکھ رہے ہیں, فیس بک بھی دیکھ رہے ہیں. سونے سے پہلے آپ نے کوئی بھی سوشل میڈیا والی چیزیں نہیں دیکھنی, کیونکہ وہ آپ کی انگزائٹی بڑھاتی ہیں, آپ کا برین فریش ہوتا ہے اور پھر آپ کی نیند اڑ جاتی. ہاں آپ اچھی کتاب پڑھ سکتے ہیں, اچھی چیزیں پڑھ سکتے ہیں سونے سے پہلے, یہ چیز آپ کو نیند میں ہیلپ کرے گی. اور قرآن مجید سے بڑھ کے اور کون سی خوبصورت عبادت ہے جو ہم سونے سے پہلے کریں, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں جب آپ صبح جاگیں تو دعائیں مانگیں گے. آپ صبح جاگنے کی جو دعائیں ہیں, اچھی اور مثبت سوچ, دل اور مسکراہٹ کے ساتھ دن کا آغاز کریں. آپ نے اس وقت یہ نہیں سوچنا کتنے مسئلے آج ہونے والے مجھے اور کیا کیا مجھے کرنا ہے, اتنے لوگوں کی مجھے سحری بنانی ہے, اتنا مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ بھی نہیں. اس چیز کے بارے میں نہ سوچیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز آسان کر دیں گے. آپ نے مسکرانا ہے, اٹھ کے اپنے آپ کے لیے مسکرائیں, ٹھیک ہے. ضروری نہیں کسی کو دیکھ کے, اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ نہ بھی دیکھ رہا آپ نے اٹھ کے مسکرانا ہے. اور ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ اور دعا کے ساتھ پہلے جاگنے کی مصنون دعائیں مانگیں, پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے ایک اور دن دیا اور موقع دیا کہ میں نیکیاں کر سکوں. تو یا اللہ میرے دن میں برکت ڈالنا اور مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو آپ کو پسند ہے اور آپ جن سے راضی ہیں. ایک دم سے آپ کام ڈاؤن ہو جائیں گے, خوش ہو جائیں گے دعا مانگ کے, ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک ریسرچ کے مطابق researchers have discovered that the average person thinks about 50,000 to 70,000 thoughts per day. اتنی زیادہ سوچیں آتی ہیں ہمیں سارا دن. Try to keep thoughts which please Allah and don't entertain shaitan. یہ جو نیگیٹیوٹی ہوتی ہے نا اینی ٹائم آف دا ڈے اور نائٹ آپ کے لیے ہارمفل ہے. اب آپ دیکھیں اگر 50,000 خیالات ہمارے میں 24 گھنٹے میں آ رہے ہیں تو امیجن کریں اگر وہ صرف نیگیٹو ہوں تو کیا ہوگا ہمارا اور ہمارے اعمال کا, اور کیسے ہم انسان ہوں گے اگر صرف یہ 50,000 خیالات نیگیٹو ہیں. تو اس لیے we have to be positive and we have to think positive all the time. پھر اب آپ دیکھیں کہ اب آپ اپنے پین پیپر ریڈی کر لیں اور اپنے دن کا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں ہم انشاءاللہ. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کاموں کی لسٹ لکھنی ہے جو آپ نے سارا دن کرنے, اور کاموں کو کرنے سے پہلے خود سے سوال کریں کہ کیا یہ میرے وقت کا بہترین استعمال ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ نے پہلے اپنے کام لکھنے, اور پھر جب آپ کاموں کو لکھ رہے ہوں گے تو آپ نے جیسے آپ نے لکھا نا صبح کے وقت میں یہ کروں گی, دوپہر میں یہ, شام میں یہ, تو آپ نے اپنے آپ سے کویسچن بھی پوچھنا ہے
کہ کیا یہ میرے وقت کا بہترین استعمال ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہر کام کے لیے وقت کا اندازہ کریں اور کاموں کو لکھیں. یعنی ایک ایسٹیمیٹ آپ لگا لیں کہ مثلاً میں نے نفل پڑھنے تو مجھے نفل میں کتنا ٹائم لگے گا, 5 منٹ 10 منٹ. میں نے دعائیں مانگنی کتنا ٹائم لگے گا, ناشتہ بنانا کتنا ٹائم لگے گا. جب آپ ہمارے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے نا چیزوں کو کرنے کا, تو اس سے نا پھر ہم مینج بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں اگر میں صرف یہ سوچوں کہ مجھے آملیٹ بنانا ہے اور پھر میں کہوں گی آملیٹ, مجھے انڈا توڑنا ہے, مجھے پیاز ڈالنا ہے, مجھے دھنیا ڈالنا ہے, مجھے ٹماٹر ڈالنے ہیں, پھر آئل ڈالنا ہے. اب یہ سوچ سوچ کے مجھے انگزائٹی شروع ہو جائے گی. لیکن جب میں کہوں کہ اچھا اٹ ول ٹیک اونلی 10 منٹس کٹنگ میں اور اس کو پکانے میں, تو الحمدللہ 10 منٹس از ناٹ بیڈ. تو جب ہم اپنے لیے ٹائم کر لیتے نا چیزوں کو, اور آپ دیکھیں کہ اس کے لیے میں نے ایسے کیا کہ شروع میں ٹائمر لگا لیا. ہر فون میں ٹائمر ہوتا ہے, اور ٹائمر آپ دیکھ لیں کہ اچھا مثلا آپ نے دعاؤں کی کتاب پڑھی, اس میں سے آپ دعائیں مانگ رہے تھے, پھر ذرا سا دیکھیں کہ کتنا وقت لگا آپ کو. فار ایگزامپل اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد 15 دعائیں مانگوں گی قرآن مسنون دعاؤں والی کتاب میں سے, تو دیکھیں کہ 15 دعائیں آپ نے کتنی دیر میں مانگی. اس سے نا پھر آپ کو ہر دفعہ اندازہ ہو جائے گا کہ الحمدللہ یہ تو خالی مجھے 5 منٹ چاہیے ہر نماز کے بعد, اور آرام سے اس کتاب سے میں 15 دعائیں مانگ سکتی ہوں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ رمضان سے پہلے آپ نے صرف 1 ہفتے کا ٹائم ٹیبل بنانا ہے, پورے مہینے کا بھی نہیں بنانا. اور 1 ہفتے کا کیوں بنانا ہے؟ کیونکہ 1 ویک میں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کہاں اس کے اندر چینجز کرنی ہے, اور کیا کیا چیزیں آپ نہیں کر پا رہے وہ آپ اس میں سے نکال دیں, اور کیا چیزیں آپ کو آسان لگ رہی ہیں ان کو ایڈڈ رہنے دیں. تو فرسٹ ویک کے بعد پھر آپ اس کو فائنل کریں گے. پھر 3rd ویک میں دوبارہ اس کو دیکھیں, اور پھر آخری عشرے کے لیے آپ نے ظاہر ہے پھر رات کی عبادت پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ دن کے اوقات میں نا ہمیں بہت سارے ٹائم چنکس ملتے ہیں. ایون آپ کی کلاس میں بھی تکبیرات پلے ہوتی ہیں نا, تو وہ بھی ٹائم کا چنک ہے. تو اب آپ نے ان کو بھی استعمال کرنا ہے. جیسے مثلاً تکبیرات پڑھنی ہے, مجھے تسبیحات پڑھنی ہے, مجھے دعائیں مانگنی ہے. کوئی بھی کام آپ سوچ کے رکھیں کہ اگر مجھے 2 منٹ کا ٹائم بھی ملتا ہے تو اس میں نے کون سا کام کرنا ہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس کام لکھے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ اپنے ٹائم ٹیبل میں فلیکسیبلٹی بھی رکھیں. تھوڑا لچکدار ہونا چاہیے ہمارا ٹائم ٹیبل, ورنہ پھر کیا ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں گے خود سے بھی اور گھر والوں سے بھی کہ یہ کیوں نہیں مجھ سے ہو سکا. کوئی بات نہیں, جو ہو جائے الحمدللہ. نہ ہو تو آپ پھر کیا کہیں کہ اچھا ابھی نہیں ہو سکا, میں اس کو آفٹرنون میں کر لوں گی. آفٹرنون میں نہیں ہو سکا, میں اس کو شام میں کر لوں گی. نہیں ہو سکا رات میں کر لوں گی. نہیں ہو سکا کل ٹرائی کروں گی. تو یہ فلیکسیبلٹی بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم انسان ہیں نا, تو ہم جب اپنے لیے کوئی پلاننگ کرتے ہیں نا, تو ہم ان گولز کو میٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جو وہ نہیں ہو پاتے تو ہمیں انگزائٹی ہوتی ہے. تو اس لیے فلیکسیبلٹی بھی ہونی چاہیے ہمارے اندر. اسی طرح آپ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک ٹائم رکھا قرآن کی تلاوت کے لیے. اب کیا ہوا کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو اس کو اٹینڈ کرنا پڑ رہا ہے اسی وقت. تب آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا نہیں تم بیمار پڑے رہو, میرے تو قرآن کی تلاوت کا وقت ہے. نہیں, آپ اس وقت بیٹے کو اٹینڈ کریں, اس کا خیال کریں, اور پھر تلاوت کا وقت جو ہے اس کو آپ کسی اور چیز کے ساتھ ریپلیس کر دیں. تو ایسی فلیکسیبلٹی ہونی ضروری. پھر آپ دیکھیں بعض ایمرجنسی میں کہیں جانا پڑتا ہے, اس وقت ہمارا ایک اسکیڈول تھا. تو اب آپ کو یہ فلیکسیبلٹی ضرور اپنے اندر رکھنی ہے کہ آپ چیزوں کو آلٹر کر سکیں ایز نیڈڈ. پھر اب یہ ہے کہ پروڈکٹیو رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنا اسکیڈول ایسے بنانا ہے جس کو آپ انجوائے کریں, اور ہر دفعہ کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک اسمائل آئے شکر گزاری کی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ریئلسٹک ٹائم ٹیبل بنائیں, ریئلسٹک گولز رکھیں, تاکہ جب آپ ان کو کر لیں تو کرتے ہوئے آپ کو خوشی ہو.
آپ کو نا برڈن نہ محسوس ہو. آپ دیکھیں کہ کوالٹی ورسز کوانٹٹی پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. کوالٹی سے اگر میں ایک تصویر بھی کروں تو وہ 1000 کرنے سے بہتر ہے. سو کوالٹی پر فوکس کرنا ہے کیونکہ کوالٹی کو انسان ہمیشہ انجوائے کرتا ہے, کوانٹٹی کو نہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو آپ دیکھیں کہ جب کاموں کا پریشر آپ محسوس کریں, یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں, تو سارا کچھ چھوڑ دیں, 2 نفل پڑھیں, تھوڑی سی واک کریں, اللہ کا ذکر کریں, پھر 10 منٹ کے بعد آ کر دوبارہ شروع کریں. مثلا آپ نے سوچا کہ میں حیف جوز کی تلاوت کرتی ہوں, اور پھر بس سوچ کے ہی نا آپ کو انگزائٹی شروع ہوگی, نہیں یہ کیسے ہوگا, مجھ سے نہیں ہو رہا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ کیا کریں کہ قرآن بند کریں, اٹھیں, جائیں, تھوڑا سا واک کریں, وضو کر لیں, تھوڑا آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں, کچھ چینج کریں, اور پھر واپس آ کے 10 منٹس کے بعد پھر دوبارہ سٹارٹ کریں. تو ایک دم سے آپ کا برین فریش ہو جاتا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہم سب کو نا خود کو ری سٹارٹ کرنا آنا چاہیے, اور یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے ری سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ جب ایک ایکٹیویٹی سے تھوڑا سا آپ کو تھکنا شروع ہو جائے, یا آپ کو لگے کہ میں کوالٹی نہیں دے پا رہی اس کام کو, تو آپ نے اپنے آپ کو ری سٹارٹ کرنا ہے. جیسے ہمارا کمپیوٹر بھی سلو ہو جاتا ہے نا, فون بھی سلو ہو جاتا ہے, آئی پیڈ بھی سلو ہو جاتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو ری سٹارٹ کر لو, کیونکہ سارے پیجز آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں, یا سٹک ہو رہی ہے اسکرین, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو اسی طرح ہمیں اپنے سسٹم کو بھی ری سٹارٹ کرنا آنا چاہیے. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے. کیا واک کرنا ہیلپ کرتا ہے, کیا تلاوت سننا ہیلپ کرتا ہے, یا دعائیں مانگنا ہیلپ کرتا ہے, تسبیح ہیلپ کرتی ہے, واک ہیلپ کرتی ہے. جو بھی چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے نا ٹو ری اسٹارٹ یور سیلف, شاور لینا آپ کو ہیلپ کرتا ہے, یا وضو کرنا آپ کو ہیلپ کرتا ہے. مجھے یاد ہے میری ایک اسٹوڈنٹ تھی, وہ کہتی کہ جب مجھے انگزائٹی ہوتی نا بہت زیادہ, تو میں کنگھی کرنا شروع کر دیتی ہوں. وہ کہتی میں اتنی دیر 10 منٹ کنگھی کرتی رہتی ہوں, اور پھر میں فریش ہو جاتی ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ ہر ایک کو پتا ہے نا کہ اس کو کیا چیز ریفریش کرتی ہے. بالکل چائے پی لیں, خیر روزہ ہو تو آپ چائے نہیں پی سکتے تو دوسری باتیں سوچ لیں روزے کے دوران کیسے کریں گے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی توانائی کو اچھے کاموں میں لگا سکیں. یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو ڈریگ کر رہے ہیں اور آپ سے ہو بھی نہیں رہا اور کوالٹی بھی نہیں ہے, ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے تاکہ اس کو انجوائے کر سکے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو دن کا اسکیڈول ہوگا نا, انشاءاللہ ہم نے نمازوں کے اوقات کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ جو میں آپ سے اسکیڈول شیئر کروں گی تو وہ نمازوں کے اوقات کے مطابق. اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ جب آپ کے پلانر میں یہ ہوگا نا کہ نمازوں کے مطابق آپ اسکیڈول بنا رہے ہیں, تو پھر آپ کا وہ اسکیڈول بھی عبادت بن جائے گا, کیونکہ آپ کا مین فوکس نماز ہے نا. الحمدللہ. پھر اسی طرح ہمیں ہر دن کی روٹین بنانی, کیونکہ آپ دیکھیں ہر دن مختلف ہے نا. جیسے ہر انسان کی رسپانسبلٹیز مختلف ہیں. جیسے آپ دیکھیے کچھ اسکول ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں, اور کچھ بچے جو ہیں وہ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو ہر دن آپ کا مختلف ہے. فرائیڈیز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ویکینڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں, ویک ڈیز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو آپ کو سارا اپنا ایک مائنڈ میپ کرنا ہے اپنے پورے ویک کو, کہ کون کون سے میرے پاس ٹائمنگز ہیں, کیا میرا اسکیڈول ہے, پھر اس کے بیچ میں کہاں کہاں وقت نکال سکتی ہوں, اس کے مطابق آپ نے نکالنا ہے. جی بالکل. ہمارے 7 ڈیلی گولز ہوں گے انشاءاللہ, اور 7 گولز آپ کے کیا ہیں کہ آپ نے اپنے دن کو 7 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جلدی سے کوئکلی اپنے پاس لکھ لیں کہ آپ کی ڈویژن کیا ہوگی دن کی 7. جاگنا اور سحور کی عبادت, سحری کھانے سے فجر تک, فجر سے ظہر, ظہر سے عصر, عصر سے مغرب, مغرب سے عشاء, عشاء سے سحور.
ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے 7 ٹاسکس ہیں، آپ نے اس کے مطابق اپنے دن کو تقسیم کرنا۔ اب آپ دیکھیں کہ what is the secret to success? You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. یہ نہیں کہ آپ رمضان میں کیسے ہیں اور آپ باقی دنوں میں کیسے ہیں، آپ ایوری ڈے اپنے وقت کو کیسے مینج کرتے ہیں، یہ آپ کا سیکرٹ آف سکسیس ہے۔ آپ سب سے پہلے ہم اپنا اسکیجول فالو کرنے سے پہلے اپنے آپ کو آرگنائز کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آرگنائز کیسے کرنا ہے کہ اپنی ساری دعاؤں کی بکس اور قرآن مجید ایک باسکٹ میں رکھ لیں۔ جیسے آپ دیکھیں، یہ میں نے اپنی دعاؤں کی بکس جو ہیں، اسی لیے تھوڑی بیچاری ایسی لگ رہی ہیں آپ کو، لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا میری دعا باسکٹ میں ہیں۔ قرآن مصنون دعاؤں کی بک ہے، ایاک نستعین، گناہوں کی بخشش کی دعائیں، سونے جاگنے کے اذکار، سورہ البقرہ ترجمے کے ساتھ، شفا کی دعائیں، نماز کے بعد کے اذکار، استخارہ کا کارڈ ہے، الحمدللہ والا کارڈ ہے، پھر اس کے بعد میت کی بخشش کی دعائیں، صالح اولاد کی دعائیں، آیات شفا کا کارڈ ہے، تقوی کی دعائیں، پھر سوری والا کارڈ ہے، حفاظت کی دعا ہے، حصول علم کی دعائیں کا کارڈ ہے، ذکر الہی ہے، پھر اسی طرح اسماء الحسنہ کا کارڈ ہے، لا الہ الا اللہ، تسبیحات والا کارڈ ہے، پھر سورہ ملک چھوٹی بکلیٹ ہے، سورہ کہف کی بکلیٹ ہے، اور تسبیحات اور ان کی فضیلت یہ والا بھی کارڈ ہے۔ تو اس طرح میری ایک باسکٹ ہے، اس میں یہ ساری میں نے دعاؤں کی بکس ڈالی ہوئی ہیں، اور اسی طرح کی باتیں یاد آتی ہیں تو میں نوٹ پیڈ پہ لکھتی جاتی ہوں۔ اسی میں اینک بھی ہے، سب کچھ ہے، اینک کو صاف کرنے والا کپڑا بھی ہے۔ بہرحال اس میں ساری جو میری ضرورت کی چیزیں وہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سب نے اپنے لیے رمضان باسکٹ بنانی، اس کا بے شک نام بھی رکھ لیں، رمضان باسکٹ۔ اور اگر آپ یو ایس میں رہتے ہیں تو الحمدللہ یہ ساری بکس چونکہ میں نے بک سٹور سے خریدی ہیں تو آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں، ورنہ اب دیکھیں بہت ساری چیزوں کی تو ایپس بھی اویلیبل ہیں۔ بہرحال یہ آپ خود فگر آؤٹ کر لیں کہ آپ کو کہاں سے یہ ساری کتابیں لکھنی۔ اب ایک تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے برین کو نہ استعمال نہیں کرنا پلانر بنانے کے لیے۔ آپ نے اگر ایسا کریں گے تو آپ کا سٹریس بڑھے گا۔ دماغ میں آپ نے لسٹ نہیں بنانی، آپ نے اپنی ٹو ڈو لسٹ لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں your pencil should be talking not your mouth۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں نا مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی تو ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ لکھیں چیزوں کو، ٹھیک ہے؟ پھر اب یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ صبح جاگ گئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی مارننگ روٹین کو کیسے پروڈکٹیو بنائیں۔ تو گول نمبر 1 ہے ہمارا، اور وہ کیا ہے کہ ہم صبح جاگ گئے اور سحری کی عبادت ہماری کیا۔ اچھا، یہ جو اسکیجول ہے نا یہ پچھلے سال کا ہے، جو میں نے پچھلے سال فالو کیا، تو الحمدللہ اس وجہ سے میں نے سارے ٹائمنگز بھی آپ لوگوں کے لیے لکھے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں چونکہ میری روٹین آپ سب سے مختلف ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو آئیڈیا دینے کے لیے، آپ اس میں اپنی سہولت کے مطابق اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے میں صبح 3:30 بجے اٹھتی تھی اور 3:30 سے 4 کا ٹائم میں نے رکھا ہوا تھا، جیسے سحری سے پہلے کا، کہ اس میں جاگنا اور پھر سحری کی عبادت، اور اس عبادت میں میں جو کام لکھے تھے وہ کیا تھا، جاگنے کی دعائیں اور تسبیحات، مسواک کرنا، اچھا اور کامل وضو کرنا، وضو کے بعد کی دعائیں مانگیں، 2 یا 4 نوافل خشوع کے ساتھ ادا کرنا، وتر اگر نہیں پڑھے تو وہ پڑھیں، اس میں 15 منٹ مجھے لگے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اپنی دعائیں یا قرآنی دعاؤں کی کتاب سے دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب اس طرح آپ نے اسکیجول بنانا ہے۔ اب دیکھیں اتنا مجھے ٹائم ان چیزوں میں لگا تھا تو اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو آئیڈیا دینے کے لیے ٹائم بھی لکھ دیا ہے۔ پھر جب بھی ہو جائے تو الحمدللہ لکھیں، تو آپ نے اپنی ڈائری میں الحمدللہ لکھ کے ٹک لگاتے جانا ہے۔
کہ اب یہ کام ہو گیا، یہ تینوں کام ہو گئے، یہ تینوں کام ہو گئے، اور پھر جو جتنا آپ کو وقت لگا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہ جاگنے والی دعائیں ہیں ساری. جیسے مثلا یہاں سے جاگنے کے اذکار، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. پھر یہ دعا ہے، سورہ ال عمران کی آیات ہیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا ہے، پھر سورہ فلق، سورہ ناس، تہجد کی دعائیں، یہ سب مسنون اذکار ہیں. یہ سب جو سونے جاگنے کے اذکار والا کارڈ ہے نا اس میں دیے ہوئے ہیں، اس کی ایپ بھی موجود ہے. پھر اسی طرح تہجد کے وقت آپ نفل سے پہلے جیسے استفتاح میں یہ دعا مانگیں اللہ اکبر کہنے کے بعد، اور یہ دعا بھی ضرور مانگیں کیونکہ حفاظت کی دعا ہے، اور اسی طرح ہر طرح کی جادو نظر سے محفوظ رکھنے والی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نفل کے بعد اور سحری بناتے وقت آپ یہ ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں. جیسے مثلا میں نے اس طرح سے اپنے جو دعاؤں کی بک ہے نا اس میں نے ٹوٹل اس میں 89 دعائیں ہیں. تو 89 کو میں نے 5 سے ڈیوائڈ کیا، اور پھر جہاں جہاں پر وہ جیسے بنتا ہے نا، تو اس طرح آپ دیکھیں فجر میں نے یہاں پہ لکھ دیا کہ فجر کے وقت یہاں سے لے کے اور اس دعا تک، اس پیج تک میں نے دعائیں مانگنی ہے. پھر آگے اسی طرح ظہر سے لے کے عصر تک، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء. تو الحمدللہ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ جو قرآن مسنون دعاؤں کی بک ہے نا وہ پورا دن الحمدللہ ہر نماز کے بعد 16 یا 18 دعائیں مانگ کے تو پوری کتاب ایک دن میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے الحمدللہ. یہ ہمارا ہو گیا، جیسے جاگ لیا ہم نے سحری کے بعد. اب کیا ہے، سحری کھانے سے فجر تک آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں. اس سے مجھے 1 آور لگا تھا. اس میں یہ ہے کہ سحری تیار کریں، سحری بناتے وقت استغفار کرتے رہیں، کارڈ پاس رکھیں، اور اذان سے پہلے تک دعائیں مانگتے رہیں. آپ دیکھیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر اب آپ نے نفل پڑھ لی ہے، دعائیں مانگنی تو اب دعائیں نہ مانگیں. جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تب تک دعائیں قبول ہوتی. صبح کے وقت پرسکون رہیں. ٹھیک ہے، پینک نہ کریں، جلدی سے اٹھ جاؤ، اتنا ٹائم رہ گیا ہے، جلدی سے اٹھ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو. شور نہیں مچانا اپنے گھر میں. کام اینڈ کول رہیں. بی ان کام اسٹیٹ، ناٹ ایجیٹیٹڈ. کیونکہ وہ وقت آپ دیکھیں پرسکون رہنے کا ہے. اگر امی پرسکون ہے نا اور وائف اگر پرسکون ہے تو جو بھی کچن میں آئے گا وہ خود بخود اس کو سکون آ جائے گا. پھر اسی طرح گھر والے سحری کھانے آئیں تو مسکرا کر سلام کریں. سحری کھانے کا ماحول خوشگوار بنائیں. یہ نہیں کہ آتے جائیں اور آپ گلٹ ٹرپ دیتے جائیں ہر ایک کو. اب ہوش آئی ہے، 10 دفعہ جگائے تو اب پتہ چلا. یہ کام نہیں آپ نے کرنا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح دیکھیں کہ جب تک فجر کی اذان نہ ہو تب تک دعائیں مانگتے رہیں. اذان سنیں، اس کا جواب دیں، اور اذان کے بعد کی دعائیں مانگیں. اگر آپ کے فون میں بھی ہے تو اچھا. آپ دیکھیں کہ اگرچہ ظاہر ہے وہ اصلی اذان سے تو نہیں اس کو ریپلیس ہم کر سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمیں کیوں دعائیں مانگنی چاہیے، تاکہ ہمیں نا عادت پڑے. کیونکہ جو لوگ فون پہ یا کمپیوٹر کی اذان سن کے جواب نہیں دیتے تو ان کی عادت نہیں بنتی. تو آپ اس نیت سے نا اذان کا جواب دیا کریں، چاہے آپ فون پہ سن رہے ہیں، چاہے آپ کمپیوٹر پہ سن رہے ہیں. اور دل میں کیا نیت رکھیں کہ انشاءاللہ جب میں اذان سن کے جواب دوں گی تو اللہ تعالیٰ جب مجھے صحیح مسجد میں اذان سننے کی توفیق دیں گے یا حرم میں جاؤں گی تو مجھے عادت پڑ گئی ہوگی. کیونکہ آپ دیکھیں ورنہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمیں گھروں میں عادت نہیں ہوتی نا تو ہم مسجدوں میں جا کے وقت ضائع کرتے ہیں اور وہاں پہ پھر دعائیں نہیں مانگتے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہوتی. تو چاہے ڈیجیٹل اذان ہے اس کو سنیں، اس کا جواب دیں اور اس کے بعد دعائیں بھی مانگیں. ٹھیک ہے. آپ نے جو مس کر دی نا، جو لوگ دیر سے آئے آپ پھر ریکارڈنگ میں سن لیں. ٹھیک ہے. کلاس کا ٹائم کم ہے نا تو مجھے پورے 7 گولز کمپلیٹ کرنے. پھر گول نمبر 3 ہے ہمارا فجر سے ظہر تک. ٹھیک ہے. اب آپ کی سحری ہو گئی، سارا کچھ آپ نے دعائیں شاہ مانگ لی، گھر والوں کو سحری بھی کھلا دی، خود بھی کھا لی. اب کیا ہے، دا پاور آف فجر صلاح. اب آپ دیکھیں فجر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ ساری چیزیں ریڈی رکھنی ہیں. ایک تو
آپ کا قرآن مجید، پھر ایاک نستعین کی بک، الحمدللہ والا کارڈ، گناہوں کی بخشش کی دعا اور آیت شفا. تو فجر کے بعد میں یہ چاروں جیسے میری روٹین میں ہے الحمدللہ. تو فجر کی نماز میں پڑھی جانے والی مسنون صورتیں کون سی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ قاف، سورہ مومنون، سورہ تکویر، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ زلزال، سورہ الکافرون، سورہ اخلاص، یہ صورتیں تلاوت کیا کرتے تھے. تو آپ کو اس میں سے جو بھی یاد ہیں آپ وہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کریں، ورنہ جو بھی آپ صورتیں پڑھتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اب ہم فجر کی نماز، اذکار اور تلاوت قرآن، اور اس میں an hour 15 minutes مجھے لگے. یاد رکھیں فجر کا وقت مختصر ہے، باقی کام بعد میں کر لیں. سب سے پہلے نماز. اب یہ نہ کریں سارے برتن سنبھال لوں، سب دھو لوں، سب کر لوں، پھر میں نماز پڑھوں. آپ کی نماز کا ٹائم چلا جائے، اول وقت چلا جائے گا فضیلت والا. تو لہٰذا اس وقت بس جیسے ہوتا ہے نا کہ چلیں برتن اٹھا کے سنک میں رکھ دیا، تھوڑا جیسے کوئک سا سمیٹ لیا، لیکن برتن دھونے، فریج میں چیزیں رکھنی، وہ سارا بعد میں کر لیں. کہیں نہیں کچھ جا رہا، اور اتنا بھی برا موسم نہیں ہے کہ 1 گھنٹے میں آپ کی چیزیں خراب ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. ہاں آئس کریم میں تو اس کو فریزر میں رکھ دیں گے، آپ نے سحری میں آئس کریم کھائی ہے. اب آپ دیکھیں کہ فجر سے پہلے تازہ وضو کریں. ہو سکتا ہے آپ کا آلریڈی ہو وضو، لیکن تازہ کریں تاکہ سورج نکلنے تک آپ کا وضو قائم رہے. فجر کی سنتیں پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. لیٹ کر اللہم اجعل فی قلبی نورا والی دعا مانگے، یعنی جیسے دائیں کروٹ پہ تھوڑا سا جائے نماز پہ لیٹ جائیں. فرض نماز میں لمبا قیام، رکوع اور سجدے کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو سجدے کی دعائیں آتی ہیں تو ان کو 3 دفعہ پڑھیں. قرآن کی سلام پھیرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر پہلے نماز کے بعد کے اذکار، پھر صبح کے اذکار یعنی صبح والی دعائیں، اور قرآن مجید کی کم از کم 1 ربع یا اس سے زیادہ کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت کے بعد ایاک نستعین سے حفاظت کی دعائیں مانگیں. سورج نکلنے تک دعائیں اور ذکر کرتے رہیں. ٹھیک ہے، وہیں بیٹھ کے آپ ذکر کرتے رہیں. اگر تھک جائیں تو تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں یا کرسی پہ بیٹھ جائیں، لیکن کوشش کریں اسی جگہ پہ رہیں. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ 3 اذکار مسنون ہے فجر کے بعد. سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ، استغفر اللہ 100 دفعہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ تینوں اذکار آپ نے خاص طور پہ فجر کے بعد 100 ٹائمز پڑھنے. جی ہاں بالکل، آپ ملٹیپل صورتیں پڑھ سکتے ہیں بالکل. پھر اب آپ دیکھیں ہم اذکار کرتے رہے اور ہمارا اشراق کا یا دوحا کا وقت آ گیا، اور یہ 15 منٹس ان نوافل میں لگیں گے. اور ان نوافل کو 2 یا 4 نفل سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، یعنی جب سن رائز ہو جائے. تو جو اگر آپ کلاک پہ سن رائز کو فالو کرتے ہیں تو 15 منٹس ویٹ کریں. یعنی کہ ادھر 7 o'clock سن رائز ہے تو ساتھ ہی آپ کھڑے ہو جائیں نفل کے لیے، نہیں، 7:15 تک آپ ویٹ کریں، پھر آپ نے نفل پڑھنے. ٹھیک ہے. ان نفل کو پڑھنے کا ثواب کہ ایک پورے حج اور عمرے کا ثواب ہے. 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. اللہ دن کے باقی کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہ نفل 2 سے 8 کی تعداد تک پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تاخیر سے پڑھنا زیادہ پسندیدہ، یعنی جتنا لیٹ کریں گے، اگر جیسے مثلا 11 بجے یا 10 بجے پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ پسندیدہ ہے. دوحا، اشراق، چاشت اور اوابین سب ایک ہی ہیں، یعنی ان کا کوئی الگ سے ٹائم نہیں ہے. چاہے آپ صبح پڑھتے ہیں، چاہے آپ یعنی ظہر کی اذان سے 15 منٹ پہلے تک. آپ دیکھیں ظہر کی اذان کا جو بھی ٹائم ہے نا، اسے 15 منٹ پہلے تک آپ یہ نفل پڑھ سکتے ہیں. 15 منٹ پہلے جو ہے وہ زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے 15 منٹ پہلے کچھ آپ نے نفل وغیرہ نہیں پڑھنے. جیسے اگر 1:30 بجے ظہر سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ 1:15 سے پہلے آپ نفل پڑھ سکتے ہیں. پھر اشراق اور دوحا کے بعد کا وقت جیسے تقریباً 3 hours ہے، یہ 2 لکھا 3 hours ہے.
اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کیا کریں. اب آپ نے نفل وغیرہ پڑھ لیا الحمدللہ. کچن کے برتن آپ سنبھال لیں, تھوڑا سا لیٹ جائیں یا سو جائیں اگر آپ نے سونا ہے تاکہ فریش ہو سکیں. اب دیکھیں اگر آپ سونا چاہتے ہیں نا تو آپ نے نفل پڑھ کے سونا ہے سن رائز کے بعد, اس سے پہلے نہیں سونا, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو یوزلی میں سورہ البقرہ اس وقت تلاوت کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ ہر روز کچھ حصہ ہمیں سورہ البقرہ کا تلاوت کرنا چاہیے. تو جتنا بھی میں پڑھ سکتی ہوں ایزیلی پڑھ لیتی ہوں, پھر کئی دفعہ مجھے نیند آ جاتی تو میں سو جاتی ہوں. تو بس 1 گھنٹہ 1.5 الحمدللہ اس وقت لیٹ جاتی ہوں, تو پھر ذرا فریش ہو جاتی ہوں. پھر اسی طرح اگر نہ پھر بھی نیند نہ آئے آپ کو تو دعا کیجئے, جو کتاب ہے اس سے آپ دعائیں مانگیں. پھر اسی طرح اس ٹائم میں آپ اپنی فون کالز, میسیجز اور ای میل چیک کر سکتے ہیں, یعنی عشاء کے بعد والا جو ٹائم ہے آپ کا. پھر افطار کی کچھ تیاری بھی آپ کر سکتے ہیں اس وقت, تاکہ یہ کہ جیسے آپ دیکھیں آپ نے گوشت پکانا ہے, چکن بنانا ہے, قیمہ بنانا ہے یا سبزی, تو کچھ آپ پریپ کر کے ابھی رکھ سکتے ہیں. لہسن ادرک ریڈی کر لیں, پیاز وغیرہ کاٹ لیں. پھر اسی طرح دورہ قرآن کلاس سے پہلے وضو کریں, کلاس 15 منٹ پہلے جوائن کریں, اور اس کے بعد 2 نفل اور ذکر الہی کے کاٹ کے سب اذکار پڑھیں, ٹھیک ہے. پھر ہمارا گول نمبر 4 ہے ظہر سے عصر تک, اور ظہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ کو کون سی صورتیں اس میں سے یاد ہے؟ سورہ العلیٰ, سورہ اللیل, سورہ انشقاق, سورہ طارق اور سورہ البروج, ٹھیک ہے. جی ہاں بالکل جا سکتے ہیں, بلکہ آپ کو پھر ضرور جانا چاہیے اگر وضو کی ضرورت پڑ جائے تو. اب آپ دیکھیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے آپ نے یہ اذکار اور دعائیں تیار کرنی ہیں, اور کون سی ہیں؟ تقویٰ کی دعائیں, قرآنی مسنون دعاؤں میں جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اپنا, ظہر کی نماز کے بعد والا, نماز کے بعد کے مسنون اذکار, صالح اولاد کی دعائیں اور تسبیحات اور ان کی فضیلت, ٹھیک ہے. یہ سب کارڈ آپ نے اور بک ریڈی رکھنی ہے ظہر کے بعد. اب ظہر کی نماز, اذکار, دعائیں, تسبیحات اور کیلولہ بھی آپ کر سکتے ہیں. وضو کریں اور تحیت الوضو کے نفل پڑھیں, یا آپ نے فوراً وضو کے بعد پڑھنے. مسنون صورتیں اگر یاد ہو تو ان آیات کی تلاوت کریں, یاد نہ ہو تو قرآن سے دیکھ کر تلاوت کریں. فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں, پھر 2 سنت پڑھیں. قرآنی مسنون دعاؤں کی کتاب سے 1 سے 30 تک تقویٰ کی دعائیں اور صالح اولاد کی دعائیں مانگیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ ظہر کے بعد بھی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ ظہر کے بعد بھی بہت ساری دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے. تسبیحات اور ان کی فضیلت والے کارڈ سے اذکار پڑھیں اور کیلولہ کے لیے لیٹ جائیں اگر اس وقت آپ تھوڑا لیٹنا چاہیں. ورنہ آپ دیکھیں جیسے کلاس اگر 5:30 ختم ہو رہی ہے تو آپ 5:30 عصر پڑھنے سے پہلے بھی آپ لیٹ سکتے ہیں, آدھا پونا گھنٹہ انف ہو جاتا ہے, کیونکہ صبح نیند پوری کر لی ہے نا ہم نے. پھر نمبر 5 ہے عصر سے مغرب تک نماز سے پہلے یہ اذکار اور دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں. تو آپ دیکھیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے سٹکرز لے کے نا ان کے اوپر لگا لیں, تاکہ آپ کو یاد رہیں کہ یہ سب مجھے ظہر کے بعد پڑھنی ہے, یہ سب مجھے عصر کے بعد, یہ مغرب کے بعد, یہ عشاء کے بعد, ٹھیک ہے. تب آپ دیکھیں قرآنی مسنون دعائیں ہماری باقی جو ٹارگٹ ہوگا, سولین کی دعائیں, یہ اکنستائن, نماز کے بعد کے مسنون اذکار, لا الہ الا اللہ والا کارڈ, میت کی بخشش کی دعائیں اور آیت شفا. تو اب عصر کی نماز, اذکار, دعائیں اور تلاوت, اور یہ 5 PM سے 6:30 1.5 آور تقریباً لگے گا اس کو. مسواک کریں اور وضو کریں. مسنون صورتیں البروج اور الطارق یاد ہوں تو نماز میں ان کی تلاوت کریں. فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں, پھر شام کی دعائیں پڑھیں. قرآن کے ایک ربع یا نصف کی تلاوت کریں. اپنے حفظ کا سبق دہرائیں, جیسے جو بھی آپ کو حفظ ہو نا. تو عصر کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا سا ہم لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا, تو اگر تلاوت نہ کر سکیں تو آپ اپنے حفظ کا لیسن اس وقت ریوائز کر سکتے ہیں. قرآنی مسنون دعاؤں کی کتاب سے 30 to 60 تک حصول علم, میت کی مغفرت, آیت شفا کے کارڈ سے دعائیں مانگیں. اس کے بعد 8 بجے تک افطار کی تیاری کرنا,
افطار بناتے وقت لا الہ الا اللہ کاٹ کے اذکار پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں آپ کی مغرب کی اذان سے پہلے کا وقت جو ہے نا 8 to 8:45 کم از کم 30 منٹس یا 45 منٹس آپ نے نکالنے ہیں مغرب کی اذان سے پہلے, اور اس میں آپ نے یہ سب دعائیں مانگنی ہیں. اسماء الحسنی کا کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس, قرآنی مصنون دعاؤں کی بک, گناہوں کی بخشش کی دعائیں, الحمدللہ والا کارڈ, صالح اولاد کی دعائیں, اور آپ کی جو پرسنل دعاؤں کی ڈائری میں نے آپ سے بنوائی ہے نا وہ والی, وہ ساری دعائیں بھی پاس رکھیں. اب ہمارا گول نمبر 6 ہے, اور وہ ہے مغرب سے عشاء تک. مغرب کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے: سورہ المرسلات, سورہ الطور, سورہ الاعراف, سورہ الانفال اور سورہ محمد. مغرب کی نماز اذکار, دعائیں اور تلاوت قرآن. اب آپ افطار وغیرہ کر چکے ہیں تو افطاری کے بعد اب آپ مغرب کی نماز پڑھیں گے. مسواک کریں اور وضو کریں. مسنون صورتیں یاد ہوں تو نماز میں ان کی تلاوت کریں. سنت میں دیکھ کر بھی تلاوت کی جا سکتی ہے. فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں. کھانا کھا لیں. اگر مسجد تراویح کے لیے جانا ہو تو تیار ہو جائیں. اگر گھر میں ہو تو مسنون دعاؤں کی کتاب سے 60 to 80 تک استغفار کے کارڈ سے دعائیں مانگیں. تلاوت قرآن بھی آپ کر سکتے ہیں اس وقت. عشاء کی نماز تک سحور کی کچھ تیاری کر لیں اور استغفار کرتے رہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ مثلا مغرب سے عشاء کا ٹائم ہوتا ہے نا, بیچ میں ہمارے پاس گھنٹہ, 1 گھنٹہ, سوا گھنٹہ ہوتا ہے, تو اس ٹائم آپ ان سب کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی سحری کی تیاری بھی کر سکتے ہیں. پھر ہمارا آخری گول ہے عشاء سے سحور تک. عشاء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ 3, سورہ شمس, سورہ العلیٰ, سورہ العلق, سورہ اللیل اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرتے تھے. اب ہم نے عشاء کے بعد یہ سب دعائیں مانگنی ہیں, تو آپ یہ اذکار اور دعائیں ریڈی کر لیں. اسماء الحسنی, قرآنی مصنون دعائیں, گناہوں کی بخشش کی دعائیں, الحمدللہ والا کارڈ, صالح اولاد اور تقوی کی دعائیں, اور آپ کی پرسنل دعاؤں کی ڈائری بھی. عشاء کی نماز, اذکار, دعائیں اور قیام اللیل تقریباً سوا گھنٹہ. مسواک کریں اور وضو کریں. تحیۃ الوضو کے نفل پڑھیں. مسنون صورتیں یاد ہوں تو نماز میں ان کی تلاوت کریں. سنت میں دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں. فرض نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں, پھر سنت ادا کریں. قیام اللیل میں 2 نفل سے لے کر جتنی بھی سہولت ہو. آپ دیکھیں کوئی تعداد نہیں ہے آپ کے لیے, چاہے آپ 2 پڑھیں, 6 پڑھیں, 20 پڑھیں, 24, 30, جتنا آپ کے اندر ہمت طاقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. ان میں قرآن دیکھ کر لمبا قیام کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اب الحمدللہ ہماری مسنون دعاؤں کی ساری دعائیں مکمل ہو جائیں گی عشاء پہ. تو مسنون دعاؤں کی کتاب سے 81 to 89 تک الحمدللہ والا کارڈ, صالح اولاد والی دعائیں, تقوی کی دعائیں, استغفار کے کارڈ سے دعائیں مانگیں, اور دعاؤں سے پہلے اسماء الحسنی پڑھیں. اب آپ سارا کام کر لیا ماشاءاللہ, عبادت کر لی, سب چیزیں ہو گئی ہماری الحمدللہ. we had a productive day. اب سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سورہ الملک, الف لام میم سجدہ, بنی اسرائیل, زمر, جن کی تلاوت کر سکتے ہیں کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ ساری جو صورتیں ان کی تلاوت کیا کرتے تھے. اگر سب کرنا مشکل ہو تو سورہ الملک اور الف لام میم سجدہ ضرور تلاوت کریں. ٹھیک ہے. سونے سے پہلے کے مسنون اذکار, دعائیں اور تسبیحات پڑھیں. سونے سے پہلے سارے دن کا جائزہ لیں. جو اچھا ہوا اس پر الحمدللہ, اور جو نہیں کر سکے اس کی توفیق کے لیے دعا کر کے سو. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے سونے کے اذکار ہیں. جو کارڈ ہے ہمارا, یہ ساری آپ دعائیں مانگتے مانگتے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائیں. اسی طرح نیند میں اور وقت میں برکت کی دعا بھی مانگیں. الحمدللہ ہمارا رمضان پلانر مکمل ہوا. کچھ آئیڈیا ہوا آپ کو؟ سمجھ آ گیا؟ پلانر بنا لیں گے اب. اب دیکھیں کہ یہ صرف آئیڈیا دینے کے لیے آپ کو
کہ کیسے آپ اپنے لیے ساری چیزیں لکھیں. اور چونکہ الحمدللہ میں نے پچھلے سال یہ پلانر فالو کیا اور مجھے بہت زیادہ اس سے فائدہ ہوا. اور شروع میں نا کچھ چیزیں میں نے اور بھی ڈالی تھی لیکن وہ نہیں ممکن ہو سکی تو وہ پھر میں نے اس میں سے نکال دی. لیکن یہ سارے گولز میرے لیے بہت ریئلسٹک تھے الحمدللہ. تو آپ بھی اپنے لیے اسی طرح گولز بنا لیں. مین چیز تو یہ آپ دیکھیں کہ رمضان جو ہے نا وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور عبادات کا وقت ہوتا ہے. تو جتنی اچھی ہماری پلاننگ ہوگی انشاءاللہ اتنا اچھا ہم اس مہینے کو پروڈکٹیو طریقے سے گزار سکیں گے. چلیں الحمدللہ انشاءاللہ بہرحال ہم آپ سے چینل میں بھی شیئر کر لیں گے تاکہ آپ لوگ وہاں پر بھی لے سکیں چیزیں. اور آپ دیکھیں کہ رمضان کی میں جو ہے نا دیر از سیل گوئنگ آن آف ریوارڈز اینڈ forgiveness. تو اپنے آپ کو ہمیں اس سیل سے محروم نہیں کرنا. ویسے بھی ہم کتنے زیادہ شوقین ہوتے ہیں نا سیلز میں جانے کے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کر سکیں. اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ باقی سال کی نسبت اس مہینے میں ہمارے اندر زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ نا ابھی سے عادت ڈال لیں اور پھر پورا سال آپ دیکھیں اگر پورا سال اتنا زیادہ آپ اگر کنسسٹنسی سے سارے اوقات میں دعائیں نہیں مانگ سکتے تو ایٹ لیسٹ کوئی 2 نمازیں ایسی مقرر کر لیں جس میں آپ ساری دعائیں مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور جو قرآن مسنون دعاؤں کی بک ہے نا وہ مجھے اس لیے بہت پسند ہے الحمدللہ کیونکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دین دنیا آخرت کی ساری جو خیر و بھلائیاں ہیں نا جو ہمیں چاہیے اس دنیا میں خوشحال زندگی گزارنے کے لیے اس میں وہ ساری دعائیں. تو اگر آپ ایک اپنا روز ایک گول رکھ لیتے ہیں کہ مجھے پورے دن میں نا ایک دفعہ یہ ساری دعائیں مانگنی ہے تو انشاءاللہ جو کچھ ہمیں چاہیے اس دنیا میں اور ہمارے دین میں اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سب عطا کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. آپ سب اب ریڈی ہیں رمضان کے لیے پھر؟ چلیں الحمدللہ. اللہ مبارک. اللہم بلغنا رمضان. اب اگر آپ